बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के बाद एक हाजिर सर्विस जनरल की रिटायरमेंट की अंदरूनी कहानी क्या है, ये अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर इमरान खान के जलसे और धरने में बड़ा सरप्राइज क्या है, ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद एक हाजिर सर्विस जनरल की रिटायरमेंट, और इसे खानदानी जराए ने भी कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने ये फैसला किया है। और राय साहब, इससे पहले 6 जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, उनमें से 2 में एक को आर्मी चीफ और दूसरे को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है, उसकी तकर्री का एक पूरा प्रोसेस हमने पिछले 7-8 दिनों में देखा। और जिस तरह ये मुकम्मल हुआ और आज इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। और राय साहब, इस पूरे इशू को कुछ जमातों ने नहीं बल्कि सिर्फ नून लीग ने ज्यादा पॉलिटिकल जो है इसको बनाने की कोशिश भी की, लेकिन बिलाखिर ये काम जो है वो मुकम्मल हुआ। राय साहब, हमें और हमारे सुनने वालों को लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के हवाले से बताएं कि आप किस किस्म के जनरल और किस किस्म का आपका करियर है और कौन कौन सी अहम पोजीशंस के ऊपर आप रहे, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो इस पोजीशन पे पहुंचता है ऑब्वियसली एक शानदार करियर होता है, और आखिर में जिस नुक्ते पर आकर उनका करियर खत्म हुआ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आशमी साहब, जनरल अजहर अब्बास की जो अर्ली रिटायरमेंट है, जो उन्होंने दरखास्त की है, इसके पीछे एक बड़ी खास वजह है। क्योंकि आमतौर पर जब किसी आर्मी चीफ की तकर्री होती है, उस तकर्री के वक्त अगर सीनियर जनरल सुपरसीड हो जाएं और निस्बतन किसी जूनियर जनरल को आर्मी चीफ लगा दिया जाए, तो फिर तो ये पाक फौज में रवायत है कि जो सीनियर जनरल सुपरसीड हुआ होता है वो फिर रिटायरमेंट ले लेता है। यानी जिस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा जब आर्मी चीफ बने थे तो वो सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं थे। इस वजह से जो उस वक्त सीनियर जनरल सुपरसीड हुए, उन्होंने रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट ले ली। इसमें कोई आर्मी का दबाव भी नहीं होता, कोई ये कानून भी नहीं कहता, लेकिन अमूमन ये एक रवायत रही है कि सीनियर जनरल्स रजाकाराना तौर पर रिटायर होते हैं, और उनके लिए प्रोफेशनली भी शायद ये मुश्किल होता है कि एक जूनियर जनरल को वो रिपोर्ट करें, अपने ही एक ऐसे बैचमेट को या अपने जूनियर को जिसको अब यानी आप ये कह लें कि एक सीनियर ओहदा मिल गया हो, और उसको फिर वो जाकर रिपोर्ट करें। अब हाशमी साहब, जो एक समरी मूव होती है GHQ से किसी भी आर्मी चीफ की तकर्री के लिए, तो उसमें भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबसे सीनियर जनरल को ही आर्मी चीफ बनाना है। यानी कोई ऐसा कानून नहीं है। सिर्फ आप कह लें कि बाय डिफॉल्ट पिछले 3 अशरों में सिर्फ जनरल कियानी एक ऐसे आर्मी चीफ थे कि जब वो आर्मी चीफ बने तो उस वक्त वो सीनियर ट्रेन जनरल थे, और उसकी भी एक वजह यह है कि उसके पीछे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का एक तवील दौर था। तो अब जनरल अजहर अब्बास ने एक ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया जब यह तासुर था कि कोई भी जनरल सुपरसीड नहीं हुआ। तो यह एक हैरानकुन बात है, और इसके अंदर एक टेक्निकल नुक्ता भी है, क्योंकि जो समरी मूव की गई थी GHQ से प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें जिन 6 सीनियर ट्रेन जनरल्स के नाम थे उनमें जनरल अजहर अब्बास का नाम शामिल था, और जनरल अजहर अब्बास का नाम तीसरे सीनियर ट्रेन जनरल के तौर पर शामिल किया गया था। वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो ओहदा है ये पाक आर्मी में आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा समझा जाता है। आर्मी की जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, जो फैसला साजी का अमल होता है, उसमें सबसे अहम किरदार चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का होता है। इसी तरह जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो आर्मी चीफ की मंजूरी से होती है, लेकिन उसमें भी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो किरदार है वो बहुत अहम होता है। और आप ये कह लें कि एक तरह से किसी हद तक
جو کورز ہیں ان کی اوپر کے لیول کے اوپر کسی حد تک چیف آف جنرل سٹاف نے نگرانی بھی کرنی ہوتی ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چیف آف جنرل سٹاف کا جو عہدہ ہے یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اب اس میں ہاشمی صاحب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جنرل اظہر عباس جو چیف آف جنرل سٹاف بنے تھے یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں ہی بنے. انہوں نے جنرل اظہر عباس کو اس عہدے پر تعینات کیا تھا اور جنرل باجوہ کے دور میں ہی وہ راولپنڈی کے کور کمانڈر بنے تھے. یعنی جب وہ راولپنڈی کے کور کمانڈر بنے تو انہوں نے کور کمانڈ کرنے کا تجربہ بھی حاصل کر لیا, وہ سینیورٹی لسٹ میں بھی تھے, اس طرح سے وہ اگلے آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سابق آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف, ان کے بھی بہت کلوز سمجھے جاتے تھے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جنرل راحیل شریف نے بھی ان کی پروفیشنل گرومنگ میں بڑا اہم کردار ادا کیا. جی تو یہ ایک عام تاثر ہے کہ انہوں نے بھی پروفیشنلی بہت گروم کیا جنرل اظہر عباس کو, اور ایک انتہائی پروفیشنل آفیسر کے طور پر ان کو جی ایچ کیو کے اندر ریکگنائز کیا جاتا ہے. ان کی جو ایفرٹس ہیں اور ان کا جو ایک جنرل کے طور پر کریکٹر ہے اس کی ایک بہت بڑی ایکنالجمنٹ ہے. اب ہاشمی صاحب جو ریٹائرمنٹ کی وجہ سمجھ آتی ہے, یعنی بظاہر تو سینیورٹی لسٹ جو بھیجی گئی اس میں سب سے سینئر جنرل جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات کر دیا گیا. دوسرے نمبر پر جو سب سے سینئر جنرل تھے یعنی جنرل ساحر شمشاد مرزا, ان کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعینات کر دیا گیا. تو اس پوری سچویشن میں پھر یہی تاثر بنا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی بھی سینئر جنرل سپر سیڈ نہیں ہوا, اور ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جونیئر جنرل آرمی چیف لگ جائے یا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی لگ جائے. جس طرح سے ایک اطلاع یہ تھی کہ ہو سکتا ہے جنرل عامر کو آرمی چیف لگایا جائے یا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی لگایا جائے, تو اس صورتحال میں پھر جنرل اظہر عباس, جنرل فیض, جنرل نعمان یہ سپر سیڈ ہو جائیں گے اور پھر ان کو رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لینی پڑے گی. اب ہاشمی صاحب اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ 27 نومبر تک اگر یہ بات چلی جاتی, آرمی چیف کی تقرری کی بات 27 نومبر تک چلی جاتی, تو پھر جنرل اظہر عباس تیسرے نمبر پر نہ ہوتے سینیورٹی لسٹ میں بلکہ دوسرے نمبر پر ہوتے. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے. یعنی اگر یہ تعیناتی 27 نومبر تک چلی جاتی یا آگے چلی جاتی, جس طرح کے جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت 27 نومبر کو ختم ہو رہی تھی, تو یہ اگر 27 تک چلی جاتی تو پھر وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یعنی جنرل عاصم منیر کی اگر ریٹائرمنٹ ہو جاتی تو پھر وہ دوسرے نمبر پر سب سے سینئر جنرل ہوتے. تو اب اس پوری سچویشن میں ظاہر ہے کہ جو سینیورٹی لسٹ جی ایچ کیو نے بھیجی اس کے مطابق جنرل عاصم منیر سب سے سینئر جنرل تھے, تو وہ آرمی چیف بنے. تو جنرل اظہر عباس نے اس پورے کانٹیکسٹ میں ارلی ریٹائرمنٹ کے لیے جی ایچ کیو سے درخواست کی ہے, اور ویسے ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے یہ نیکسٹ ایئر اپریل میں ڈیو تھی, یعنی 5 مہینے پہلے انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ کی اب یہ درخواست کی ہے. اور جو بھی 4 سٹار جنرل بنتا ہے, چاہے اس کی مدت ملازمت ختم ہونے میں صرف 1 منٹ ہی کیوں نہ رہ گیا ہو, جب وہ 4 سٹار جنرل بنتا ہے تو پھر اس کا جو آپ کا ٹینیور ہے وہ پھر ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. یعنی آرمی چیف کے طور پر اور اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے طور پر, تو وہ 3 سال کا آپ کا ٹینیور ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. یعنی اگر جنرل اظہر عباس بھی اگر آرمی چیف بن جاتے یا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بن جاتے تو پھر ان کی مدت ملازمت 29 نومبر یا 27 نومبر ان کیس اگر وہ جوائنٹ چیف بنتے تو یہاں سے 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو جاتی. لیکن اب یہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو 27 نومبر والا نقطہ ہے کہ 27 نومبر کو وہ دوسرے نمبر پر ہوتے, تو اس پوری صورتحال میں اب انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ کے لیے کہا ہے. لیکن ہاشمی صاحب یہ کوئی بہت غیر معمولی عمل نہیں ہے. یعنی یہ اس وجہ سے غیر معمولی عمل نہیں ہے کہ جنرل اشفاق اور جنرل رمدے جب جنرل باجوہ کو بنایا گیا تھا آرمی چیف, وہ آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کے عہدے پر کام کر رہے تھے. جنرل راحیل شریف بھی جب آرمی چیف بنے تھے وہ بھی آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کے عہدے پر کام کر رہے تھے. دونوں سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر نہیں تھے. اس وقت بھی جو جنرل سپر سیڈ ہوئے تھے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی. صرف ایک جنرل سرفراز نے ریٹائرمنٹ نہیں لی تھی جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے آیا تھا,
اور اس وقت ایک مسٹیریس حالات میں ایک پٹیشن بھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی گئی تھی. سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو ٹیک اپ بھی کر لیا تھا, اور پھر اس قسم کے ریمارکس اس وقت کے چیف جسٹس کھوسا کے آ رہے تھے کہ لگتا تھا کہ اس پراسرار پٹیشن کے اوپر بھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن شاید نہ ہو پائے. لیکن بعد میں ہمیں پتا ہے کہ پارلیمنٹ سے قانون سازی ہوئی اور کس طرح سے میاں نواز شریف نے ایک تاریخی یو ٹرن لیتے ہوئے اس قانون سازی کی, یعنی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت میں جو قانون سازی تھی اس کی پھر حمایت بھی کی. تو یہ اپیرنٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزنز نظر آتی ہیں جو کہ جنرل اظہر عباس کے ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست کے پیچھے. اچھا راج صاحب, خان صاحب نے نجی ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی, میرٹ اور پھر آئندہ کا لائے عمل اور انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کچھ سوالات بھی رکھے اور کچھ جو لائے عمل ہے اس کو ریویل بھی کیا ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کبھی نہیں سوچا کہ میری مرضی کا آرمی چیف ہو, ہمیشہ میرٹ کی بات کی اور میرٹ پر ہی آرمی چیف کو لگنا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں قوم کے لیے راولپنڈی جا رہا ہوں اور قوم میرے لیے آئے گی. پاکستان کو آزاد, خوددار اور دنیا میں مثال والی قوم بننا چاہیے. گورے کے سامنے سیاستدان ایسے کھڑے ہوتے دیکھ کر شرم آتی ہے. ہم امریکہ کی جنگ بھی لڑ رہے تھے اور گالیاں بھی انہی سے کھا رہے تھے. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ انصاف کا نظام اور عدالتیں انسان کو حقوق دیتے ہیں, ادارے اپنی عزت خود بناتے ہیں, ان کے فیصلوں سے عزت بنتی ہے. انصاف کا نظام انسان کو آزاد کرتا ہے, قوم اپنے فیصلے خود کرے, کوئی ہمیں باہر سے بیٹھ کر ڈکٹیشن کیوں دے. سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں شعور آ چکا ہے. بار بار کہتا ہوں کہ ملک میں میرا, فوج بھی میری. کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہو. ادارے میں اچھے برے لوگ موجود رہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ادارے کے خلاف اپنے جج لگانے کی کوشش یہ لوگ کرتے رہے. نہ میں نے اپنا آئی جی لگایا, نہ اپنا نیب میں کوئی فرد جو ہے اسے تعینات کیا, اور نہ ہی ایف آئی کا ہیڈ جو ہے وہ میری مرضی سے آیا. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا راجہ صاحب کہ کبھی نہیں سوچا کہ میری مرضی کا آرمی چیف ہو, ہمیشہ سوچا کہ میرٹ پر فیصلہ ہو. ان کی سب سے زیادہ کوشش ہے کہ ان کا جج اور آئی جی لگ جائے. جرائم پیشہ لوگ, ان کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کنٹرول رکھیں تاکہ پکڑے نہ جا سکیں. ان کی اب پوری کوشش ہے کہ فوج کا کنٹرول بھی ان کے ہاتھ میں آ جائے. ہمارے جیسے لوگ ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. کیا ان کی اہلیت ہے کہ ادارے کے سربراہ کے متعلق یہ کوئی فیصلہ کر سکیں؟ پھر رائے صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف ایک بات جو اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں, اگر الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو میں کسی سے کیا بات کروں. انہوں نے صرف ایک کام کیا, باری باری اپنے تمام کیسز ختم کروائے. ان جرائم پیشہ لوگوں سے ہم نے کیا بات کرنی ہے سوائے ایک بات کے کہ الیکشن کرائیں. معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو سیاسی استحکام سے ٹھیک ہوگا. ملک میں سیاسی استحکام الیکشن سے ہی آ سکتا ہے, دوسری کوئی صورت موجود نہیں. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بدل گیا ہے, لوگوں میں شعور آ گیا. جب لوگوں میں شعور آ جائے تو پھر اداروں پر پریشر بڑھتا ہے. جو مرضی کر لیں, الیکشن تو ہوں گے. یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ الیکشن اگر ہو گئے تو یہ تمام سیاسی جماعتیں ہار جائیں گی. ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے الیکشن کے سوا اب کسی کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہے. الیکشن زیادہ سے زیادہ اکتوبر تک چلے جائیں گے. ہم نے ان پر پریشر رکھنا ہے. جمہوریت اخلاقی قوت پر کھڑی ہے. پھر رائے صاحب, خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات کہی کہ ایک شخص جھوٹ بول کر لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان واپس آ جائے. آپ پاکستان آ کر اپنا شوق پورا کر لیں, اور اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو قوم آپ کی حقیقت جان چکی. رائے صاحب 3 باتیں کہی ہیں: آئندہ انتخابات کی تاریخ, آرمی چیف کی میرٹ پر جو تقرری ہے, اور پھر جو الیکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دور چلے جائیں گے, اور پھر خان صاحب کا جو پاور شو ہے. کیا دیکھتے ہیں خان صاحب, کیا تاریخ لینے میں کامیاب ہو پائیں گے رائے صاحب؟ دیکھیں عاشق صاحب, ایک تو آرمی چیف کے متعلق, نئے آرمی چیف کے متعلق جو عمران خان صاحب نے بات کی, اس کا کانٹیکسٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ جو کچھ حلقوں نے اس کو بھی ایشو بنایا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے لیے صدر عارف الوی لاہور کیوں گئے. ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب ابھی بھی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے. تحریک انصاف کی ابھی بھی قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں ہیں. اسلام آباد شہر کی 3 نشستیں قومی اسمبلی کی
وہ بھی تحریک انصاف نے جیتی ہوئی ہیں۔ کے پی میں تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ فاٹا جو ہماری فوج کے لیے، فوجی قیادت کے لیے ہمیشہ انتہائی حساس علاقہ رہا، وہ بھی ظاہر ہے کے پی کا حصہ ہے، تو اس علاقے کے حکمران بھی عمران خان صاحب ہیں۔ اس کے بعد آزاد کشمیر جو ہماری فوجی قیادت کے لیے، ہماری فوج کے لیے، ہماری پوری ریاست کے لیے سب سے حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ اس کے بعد گلگت بلتستان، یہ بھی انڈیا کے حوالے سے انتہائی حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے، یہاں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ پھر جو آپ کا سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، پنجاب، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی پنجاب میں حکومت ہوتی ہے وہی وفاق میں حکومت بناتا ہے، پنجاب میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ اور پھر کراچی کا جو مینڈیٹ ہے شہری علاقوں کا، وہ بھی عمران خان صاحب نے ثابت کر دیا کہ انہی کے پاس ہے۔ اور اس وقت عمران خان صاحب پورے پاکستان کے اندر واحد بائنڈنگ فورس ہیں، ایک ایسے سیاسی لیڈر ہیں جو پورے پاکستان کو ایک لڑی میں پرو کر رکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں وہ جلسہ کرتے ہیں، وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا بڑا جلسہ وہ لاہور میں کرتے ہیں، راولپنڈی میں کرتے ہیں یا کے پی میں کرتے ہیں، اور مختلف شہروں میں سکرینز پر یہ جلسہ دیکھنے کے لیے بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ پارکس میں، مختلف گراؤنڈز میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی طور پر بھی عمران خان صاحب اس ملک کی سب سے بڑی قوت ہیں، پارلیمانی طور پر بھی سب سے بڑی قوت ہیں، اور عوامی طور پر بھی سب سے بڑی قوت ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب ہر لحاظ سے سب سے بڑی قوت ہیں، تو پھر صدر عارف الوی جن کا تعلق ان کی پارٹی سے بھی تھا، اگر جا کر انہوں نے عمران خان صاحب سے مشاورت کی، تو جو یہ میں نے پوائنٹس بیان کیے ان کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں، تو پھر اس میں کیا ممانعت تھی؟ ملک کے سب سے پاپولر لیڈر جس کی حکومت اگر سازش کے ذریعے نہ گرائی جاتی، تو وہ کتنے بڑے پیمانے پر اپنی مقبولیت کی وجہ سے اتنے صوبوں اور اتنے علاقوں کا حکمران ہے اصل میں۔ تو اگر انہوں نے نئے آرمی چیف کی تقرری پر مشاورت کی تو یہ بالکل ایک فیئر پلے تھا، اور عمران خان صاحب نے بھی پھر بڑے وائزلی، تاکہ ہماری فوج کے اندر تقسیم پیدا نہ ہو اور ہماری فوج کے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں، عمران خان صاحب نے بھی اس تقرری کو سموتھلی ہونے دیا۔ اب ہاشمی صاحب، جو آپ نے کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ ملے گی یا نہیں ملے گی، دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو دھرنا ہونے والا ہے، جو جلسہ ہونے والا ہے، اس سے پہلے جو پی ٹی آئی نے ایک اعلامیہ جاری کیا، وہ اصل میں پرانی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک وائٹ پیپر تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ پرانی اسٹیبلشمنٹ نے کس طریقے سے 8 مہینے کے اندر پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا، ان صحافیوں کو نشانہ بنایا جو کہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک سازش کے ذریعے حکومت گرائی گئی، یا یہ تاثر دے رہے تھے، یا ایسے صحافی بھی جو کہ صرف عمران خان صاحب کا موقف، میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے موقف کے ساتھ ساتھ خان صاحب کا بھی موقف بتا رہے تھے، یعنی یک طرفہ ٹریفک نہیں چلا رہے تھے کہ صرف نواز شریف اور پی ڈی ایم کا موقف ہی جو ہے وہ اسی کو صرف ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو اب وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ تو ظاہر ہے کہ 29 نومبر سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ عہدہ چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد اب چونکہ جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف بن چکے ہیں، وہ اپنی نئی پروموشنز کریں گے، نئی پوسٹنگز ہوں گی، نئی ٹرانسفرز ہوں گی، پوری اسٹیبلشمنٹ کی ایک نئی لائن اپ بنے گی۔ تو اب ہاشمی صاحب، یہ تو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، وہ آ کر فیض آباد میں یہ تو نہیں کہیں گے کہ جنرل عاصم منیر آپ 3 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دیں ورنہ میں یہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں گا۔ ابھی 3 دن میں تو جنرل عاصم منیر نے چارج بھی نہیں لینا، یعنی انہوں نے چارج لینا ہے جا کے 29 نومبر کو، جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے۔ تو یہ کہنا کہ عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ میں یہاں سے الیکشن کی تاریخ لے کے جاؤں گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی عمران خان صاحب کا پلان ہوتا کہ وہ اس دھرنے سے ہی الیکشن کی تاریخ کا اعلان لے کے جائیں گے، تو پھر تو ہاشمی صاحب یہ دھرنا تھوڑا اور ارلی کیا جاتا، کیونکہ نومبر کی آخری ڈیٹس میں یہاں پر اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، تو یہاں پر آپ طویل دھرنا نہیں دے سکتے موسم کی شدت کی وجہ سے۔ اب اس دھرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ جو میسو گیدرنگ ہے، پھر عمران خان صاحب کی حکومتوں کے متعلق جو پوائنٹس ہم نے بیان کیے کہ کہاں کہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، ضمنی الیکشن میں عمران خان صاحب کی 3/4 اکثریت ثابت ہو چکی ہے،
تو اب یہ جو عاصم منیر کی آنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے ایک پیغام ہوگا کہ دیکھیں عوام اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں. عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ نئے الیکشن کے لیے راہ ہموار کی جائے. اس سے پہلے کی اسٹیبلشمنٹ نے عوام کی نبض پر ہاتھ نہیں رکھا. اس کی وجہ سے ایک تاثر بنا کہ پاپولر سینٹیمنٹ کسی اور جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, عوام کسی اور جگہ پہ کھڑے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کسی اور جگہ پر کھڑی ہے. اب کوئی دبے لفظوں میں کہے, کوئی کھلے لفظوں میں کہے, میں تو کھلے لفظوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے 8 مہینے کے اندر یہ گہرا تاثر بنا کہ اسٹیبلشمنٹ سے, فوجی قیادت سے, ہماری فوج سے بہت تلخ قسم کے سوالات ہماری عوام نے کیے ہیں. اور یہ کوئی صرف پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل یا کسی ایک جماعت کا سوشل میڈیا سیل نہیں, عام لوگوں نے بھی یہ سوالات کیے ہیں. اور کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا کہ اپنی فوج سے اس قسم کے سوالات کیے جائیں. ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ یہ فوج ہماری سلامتی کی ضامن ہے. ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ یہ فوج مضبوط رہے گی تو تبھی پاکستان قائم رہے گا. اگر فوج مضبوط نہیں رہے گی تو پھر یہ حقیقی آزادی, یہ تمام چیزیں, خان صاحب نے خود بھی کہا کہ یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. اب ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب اتنی بڑی عوامی طاقت اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ چاہتے تو اس عوامی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے زبردستی سے مراد میری یہ ہے کہ اس عوامی طاقت کے بلبوتے پر ریڈ لائنز کو اڑا کر, جو پاکستان میں ایک نام نہاد ریڈ لائنز قائم کی گئی تھی, ان کو اڑانا عمران خان صاحب کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, جتنی بڑی عوامی طاقت ان کے ساتھ کھڑی تھی. تو اگر عمران خان صاحب نے اس طریقے سے اقتدار میں آنا ہوتا, عمران خان صاحب آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے عوامی طاقت کے زور پر اقتدار میں آ چکے ہوتے اور لوگ یہاں پر سری لنکا جیسے مناظر دیکھ چکے ہوتے. کیونکہ جس قسم کا کراؤڈ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, جو کہ بدترین سپریشن کے باوجود, جو کہ تشدد کے باوجود, جو لوگوں کو, صحافیوں کو برہنہ کرنے کے باوجود, جو ارشد شریف صاحب کو شہید کیے جانے کے باوجود عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, تو آپ امیجن کریں کہ اگر عمران خان صاحب جس طرح کی سری لنکا میں حالات تھے, اگر اس قسم کی کوئی کال دے دیتے تو پھر پاکستان کے ایوانوں میں کیا ہوتا. یہ جہاں پر آپ کے کرپٹ حکمران بیٹھتے ہیں, جن کے متعلق فوج نے ہمیشہ خود یہ کہا کہ ان کی فائلز ہمارے پاس موجود ہیں ان کی کرپشن کی, تو اگر یہ عمران خان صاحب اس قسم کی کوئی کال دے دیتے تو پھر کیا ہوتا. لیکن عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے, یہ عوام بھی میرے ہیں, عمران خان صاحب کا سٹیک ہے اس ملک میں. ورنہ تو عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی. عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ مجھ پر دہشت گردی کے مقدمات بھی بنا دیں گے, میری پارٹی کو بھی توڑیں گے, میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھا کے بھرنا بھی کریں گے. خان صاحب تو ایک لمحے میں بیرون ملک جا سکتے تھے اور یہ امپورٹڈ حکومت شکر ادا کرتی کہ خان صاحب سے جان چھوٹی. انہوں نے اس لیے خان صاحب کا نام ECL میں نہیں ڈالا. دن رات یہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ کسی طریقے سے خان صاحب بیرون ملک چلے جائیں. بیرون ملک جب وہ نہیں گئے تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک پلاٹ کے تحت عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ بھی کروا دیا گیا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا انتخابی میدان میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود, اس کے باوجود کہ ایک آپ کا ایسا لیڈر ہے جو کہ 4-5 یعنی آپ کے 2 بڑے صوبوں کا حکمران, پھر 2 آپ کے جو حساس علاقے ہیں آزاد کشمیر گلگت بلتستان, ان کا حکمران, پارلیمان کی سب سے بڑی طاقت, اتنی ذمہ داری کا عمران خان صاحب نے مظاہرہ کیا ہے. ہاشمی صاحب اگر اس قسم کی پاپولرٹی شریف خاندان کے پاس ہوتی جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے, اگر جس طرح سے عمران خان صاحب کے پاس حکومتیں اگر شریف خاندان کے پاس ہوتی تو اب آپ دیکھتے کہ اس وقت شریف خاندان کس طریقے سے اس پوری سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتا. تو اس لیے اب خان صاحب نے کہا ہے کہ چلے پرانی اسٹیبلشمنٹ نے تو جو مس کیلکولیشنز کی ہو گئی, اگر کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھا وہ بھی ہو گیا. اول تو خان صاحب اس بات پر قائل ہیں کہ ایک سازش کے ذریعے ان کی حکومت گرائی گئی اور اس سازش کے اندر اندرونی کردار شامل تھے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لیٹس موو فارورڈ, جو ماضی ہے اس کو آپ بہت دیر تک نہیں کریت سکتے, کیونکہ ایک زخم کو بار بار کریتے رہے آپ تو وہ زخم کبھی بھرتا نہیں ہے. تو اس لیے بہت سے معاملات ملکوں کی تاریخ میں ایسے آتے ہیں جہاں آپ کو ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو اب چونکہ نئے چیف آ گئے ہیں, ان کی نئی اسٹیبلشمنٹ ہے, تو یہ جو دھرنا ہے اس سے اصل میں نئے آرمی چیف کی اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا جائے گا, کوئی ایگریسو پیغام نہیں, کوئی ان کے خلاف پیغام نہیں, کوئی فوج کے خلاف پیغام نہیں, صرف یہ پیغام دیا جائے گا کہ آپ کے پاس طاقت ہے,
75 سال سے آپ کا سیاست پر اثر و رسوخ ہے. بالکل اچھی بات ہے کہ اب سے فوج جو ہے وہ مکمل طور پر غیر سیاسی ہو جائے, اور یہ جو جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے اس کی وجہ سے جو انتشار ہے, تو اب اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کی جائے. صرف اگلا الیکشن ہو, یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی اقتدار میں لا کر بٹھا دیا جائے. اگلا الیکشن ہو, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور جو بھی وہ الیکشن جیتے وہ حکومت بنا لے. تو یہ میسج دیا جائے گا. میرا اپنا جو تجزیہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یہاں کھڑے ہو کے کوئی 3-4-5 دن کی ڈیڈ لائن دیں گے کہ 3-4 دن کے اندر مجھے کوئی الیکشن کی ڈیٹ دی جائے, ورنہ میں کوئی جی ایچ کیو کی جانب مارچ کر دوں گا یا ریڈ زون کی جانب مارچ کر دوں گا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اصل میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیں گے, اور یہ سب سے مؤثر پیغام ہوگا. خان صاحب کے سٹیکس اس ملک میں ہیں, خان صاحب اس ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, اپنی فوج کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. صاحب سب سے بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا, لیکن رانا ثناء اللہ اس پاور شو سے اور ان کی حکومت جو ہے وہ خوف زدہ ہے. خان صاحب کے انیشلی جلسے اور اس لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے, پاکستان کی عدالتوں میں بھی پینڈنگ ہے, اور اس کے اوپر ہماری عدالتیں بھی ریمارکس دے رہی ہیں. اب جو کچھ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا اس کے مطابق ایک تو کہا یہ گیا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس جلسے کو ملتوی کر دیا جائے. پھر ہم نے جی ایچ یو کا وہ خط بھی دیکھا جو لکھا گیا, جواب دیا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر پریڈ گراؤنڈ کے اندر عمران خان کا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر اترتا ہے. اس کے اوپر بھی وفاقی حکومت جو ہے ایک دیوار بن کے کھڑی رہی ہے. اور پھر یہ جو سٹیج والا معاملہ ہے اس کو ہٹایا گیا, اور پھر کسی نے وہاں پر شبلی فراز صاحب سے یہ سوال بھی کیا کہ حکومت تو آپ کی ہے, یہ حدود بھی پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے, تو اس پہ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جب ہم پنجاب حکومت سے پوچھتے ہیں, صوبائی حکومت سے سوال کرتے ہیں, تو وہ بھی آگے سے مسکرا دیتے ہیں. یعنی کوئی ایسی طاقتیں موجود ہیں جو سب کچھ کر رہی ہیں, اور اجازت نہیں ملی. اور پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پاور شو ہے اسے حکومت نے جو اسلام آباد شہر کو ایک کنٹینر سٹی میں کنورٹ کر دیا ہے. پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے, اور آنسو گیس اور نہ جانے کس قسم کے جو ہتھ کنڈے جو ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے, لوگوں کو روکنے کے لیے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر لوگوں نے اسلام آباد کی طرف رخ کیا تو ہم جو ریاست ہے وہ حرکت میں آئے گی. رائے صاحب کیا ہو رہا ہے آپ کے شہر کے اندر, اب کیا حالات ہیں پاور شو کے حوالے سے؟ آج سب سے بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے, تیاریاں کیسی ہیں, کیا مناظر آپ نے دیکھے ہیں؟ پنڈی شہر کے اندر خیمہ بستی بھی سننے میں آیا کہ ایک بنا دی گئی ہے, اور لوگوں نے رات سے جو ہے وہاں پر موجود ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو جی ایچ یو کا جو لیٹر تھا اس میں بہت واضح انداز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ, اور پھر پریڈ گراؤنڈ سے عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کی واپسی کی پرواز پر جی ایچ کیو کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں. اور جی ایچ کیو نے اس معاملے کی نزاکت کو اس وقت سمجھتے ہوئے یہ خط بھی براہ راست پی ٹی آئی کو بھیجا. تو جی ایچ کیو نے تو اپنا سٹینس اس معاملے پر کلیئر کر دیا. اب ہاشمی صاحب, پریڈ گراؤنڈ اصل میں عملی طور پر اس کا جو انتظام ہے یہ جی ایچ کیو کے پاس ہی ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر آپ کی 23 مارچ کی جو سالانہ فوجی پریڈ ہے وہ یہی ہوتی ہے. یہ شکر پڑیاں کے پاس یہ مقام ہے, اور یہاں پر پریڈ سے پہلے ریہرسل بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کا انتظام پرائمریلی فوج کے پاس ہی ہوتا ہے. جب فوج کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر اسلام آباد کی انتظامیہ اس پر کیسے اعتراض اٹھا سکتی تھی؟ یعنی اگر کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا تو سیکیورٹی کے ایشو کے حوالے سے تو جی ایچ کیو سب سے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے. انہیں پتا ہے کہ مارچ میں آ کے ہم نے یہاں پہ پریڈ کرنی ہے, اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس سے 15-20 دن پہلے ہم یہاں پہ ریہرسل بھی شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جی ایچ کیو کو کوئی آبجیکشن نہیں تھا. اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے, رانا ثناء اللہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, انہوں نے جان بوجھ کر یہاں پر عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی. دوسرا ہاشمی صاحب, فیض آباد جو اسلام آباد میں داخلے کا مرکزی راستہ ہے, اس کے 6 کلومیٹر دائیں جانب سرینا چوک سے ہوتے ہوئے ریڈ زون آ جاتا ہے. یعنی جہاں پہ پارلیمنٹ ہے, پرائم منسٹر ہاؤس ہے, ایوان صدر ہے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے, اور پھر آپ کے غیر ملکی سفارت خانے ہیں. یہ وہی فیض آباد ہے جہاں پر تحریک لبیک نے دھرنا دیا. ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ یہاں پر دھرنے دیے, اور یہاں پر ایک پرتشدد صورتحال
پیدا بھی ہوئی۔ اب ہاشمی صاحب اگر تحریک لبیک کو فیض آباد میں دھرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو کہ سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کے اندر، اور پھر فیض آباد کا جو مقام ہے یہ اسلام آباد کا حصہ نہیں ہے، یہ پنجاب کا حصہ ہے، پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت، لیکن اس کے باوجود اگر فیض آباد میں عمران خان صاحب کا سٹیج نہیں لگنے دیا گیا، اس کو زبردستی اٹھا کے رحمان آباد جو کہ تقریباً 4-5 کلومیٹر آگے مری روڈ پر راولپنڈی والی سائٹ پر ہی ہے، وہاں پر لے جایا گیا، تو یہ تو ایک بڑی اندھیر نگری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوف بڑا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں گے رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کو کہ یہاں پر اگر عمران خان صاحب کوئی کال دے دیں کہ اسلام آباد کی جانب مارچ کرنا ہے یا راولپنڈی کی جانب کرنا ہے تو یہ مارچ شروع ہو گیا تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اس قسم کی کال دینے کے موڈ میں نظر نہیں آتے کہ وہ راولپنڈی کی جانب کہیں کہ ہم نے مارچ کرنا ہے، لیکن یہ اس وقت گھبراہٹ کا عالم ہے کہ رانا ثناء اللہ نے یہاں سے فیض آباد سے سٹیج آگے رحمان آباد تک منتقل کروا دیا، لیکن ہاشمی صاحب اس سے کیا ہوگا؟ لوگ تو رحمان آباد بھی چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے جو 25 مئی کا لانگ مارچ تھا اس میں بچوں بچیوں پر خواتین پر، چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں، میں خود ریڈ زون میں بھی میں نے ان تمام واقعات کا مشاہدہ کیا، جتنی بدترین شیلنگ اس وقت بچیوں پر، خواتین پر، چھوٹے بچوں پر، خاص طور پر بچیوں اور خواتین پر ہوئی، اس قسم کی شیلنگ ہم نے کسی مارچ میں خواتین کے اوپر ہوتے نہیں دیکھی۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ لوگ اس کے باوجود زخمی حالت میں بھی ریڈ زون میں پہنچے۔ تو اگر آپ اس پورے مارچ کو کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بربریت کے ذریعے روک لیں گے، تشدد کے ذریعے روک لیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ پچھلے 8 مہینے میں آپ نے ہر حربہ آزما لیا، آپ عوام کو عمران خان صاحب سے پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے پر لوگوں کو یقین ہے، اور آپ کی جو پرفارمنس ہے پچھلے 30 سال میں، آپ کی جو کرپشن کا ریکارڈ ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے، اور آپ کی گورننس کو جب عمران خان صاحب کی گورننس سے کمپیئر کرتے ہیں لوگ تو لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے 3.5 سال آپ کے 30 سال سے کتنے بہتر تھے۔ تو اس لیے ہاشمی صاحب یہاں پہ ایک میسو شو تو ہوگا، بہت بڑا شو ہوگا۔ اب یہ بے شک سٹیج کو آگے لے کے جائیں، پیچھے لے کے جائیں، جو مرضی کریں، عمران خان صاحب نے جو میسج دینا ہے وہ میسج دینا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ میسج اسٹیبلشمنٹ کو کل اسی مقام سے ڈیلیور ہو جائے گا، اور لگتا یہ ہے کہ وہ ایک ایفیکٹو میسج ہوگا، کیونکہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہے گی اس پوری صورتحال میں کہ کوئی ایسا تاثر بنے کہ عوام کسی اور طرف کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کسی اور طرف کھڑی ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔